तुम लोग भूल चुके हो, ये याद दिलाऊं कि यहाँ औरतों को एक हद तक रखा जाता है। उस पर किसी किस्म की रोक टोक ना हो तो अपने खौल से बाहर निकलने लगती हैं। कल इसी आज़ादी को हमारे गले का फंदा बना सकती हैं। कुछ बरस पहले हमारे एतमाद को इसी तरह पैरों तले रोन दिया गया था। अयाज़ ने सर्द अंदाज में कहकर ज़र पर एक तल्ख नज़र डाली तो इसकी बात का मफहूम समझकर उसने आंखें झुका दी। आहिल ने इसकी थोड़ी के नीचे उंगली रखकर उसका चेहरा ऊपर उठाया। आहिल यज़दान की बीवी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो सर झुका कर चले। मिसेस आहिल बनकर सर उठा के आगे बढ़ना सीखो। तुम पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं, क्योंकि मैं मोहब्बत में औरत को घर की चारदीवारी में मुकीद करने का कायल नहीं कि पल पल अजियत करके औरत से उसके जीने की वजह छीन लूँ। तुम्हारी हवेली में औरतों को पैरों की जूती से भी हकीर समझा जाता है, मगर हम औरतों को सराखों पर बिठाकर मान बख्शते हैं। अयाज मीर ने गौर से आहिल के चेहरे को देखा, गोया इसके अज़ाइम का पता लगाना चाह रहे हो। हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना, मेडिसिन टाइम पर लेना। हुदैद ने अनाया के सर पर बोसा दिया और माँ के करीब आया। बाप का मकरूह चेहरा बेनकाब हो गया तो उनको अपनी माँ से भी हमदर्दी होने लगी कि वो कैसे ऐसे शख्स के साथ रिश्ता निभा रही हैं। कितना बड़ा ज़र्फ है उनका, कभी उफ तक नहीं की। माँ के गिर्द बाजू का हसार बना के उसके माथे पर लब रखे। आई लव यू मॉम। और अनीला बेगम की आंखों से कुछ आंसू निकल कर हुदैत के घने बालों में जज्ब हो गए। जीते रहो मेरे बच्चे। अनीला बेगम को आज अपनी माँ होने का मान मिला था कि तरबियत की है तुमने मेरे बच्चे की। आज वो मेरे सामने घर के बनाए गए उसूलों से रूगर्दानी कर रहा है। तुमने पढ़ाई है ये पटियाँ इन्हें, जलील औरत। मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ खड़ा किया है, ये जानते हुए भी कि मैं तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकता हूँ। सुल्तान मीर ने उसे बालों से पकड़कर बेदर्दी से घसीटा। मैंने हुदैत को कुछ नहीं बताया। मुझे अपने बच्चों की कसम, अगर बताना होता तो 25 साल पहले बताती। अनीला बेगम उसकी अपनी कोफ ज़द गिरफ्त से बाहर निकलने की कोशिश में हलकान हो रही थी। तकलीफ़ इतनी ज़्यादा थी कि आंखों से पानियों का समंदर बह रहा था। मक्कार औरत, तस्वे बहाना बंद करो और अपने बेटे को समझाओ, अगर आज के बाद उसने हमारी रिवायात से बगावत करने की कोशिश की तो ख़ुद को तलाक याफ्ता कहलाने के लिए तैयार करो। तुम इस घर में सिर्फ मेरे बच्चों की वजह से रह रही हो, वरना मुझे तुम्हारे इस 2 टके के वजूद से कभी वो खुशी वो सुकून नहीं मिला जो मुझे चाहिए होता। सुल्तान मीर मुंह से मुग़ल्लिज़ात बक रहा था। आ अनीला बेगम का सर एक झटके से छोड़कर वो हाथ झाड़ कर खड़ा हो गया। नतीजे में सर बहुत ज़ोर से दीवार के साथ जा लगा। उसकी चीखें हवेली की तरह दीवार हिला गई। मॉम। अनाया, जो हाल में बैठी सैर के साथ मोबाइल पर बात कर रही थी, मोबाइल सोफे पर फेंक कर दीवाना वार भागती हुई सुल्तान मीर के रूम तक पहुंच गई और धड़ाम से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। सामने का मंजर देखकर उसकी आंखें दुखने लगी। हवेली में आज तक किसी ने इतनी हिम्मत नहीं दिखाई कि किसी के रूम में बिला इजाज़त दाखिल हो। ये जुर्रत अनाया ने दिखाई। सामने ज़मीन पर निढाल बिखरी हालत में अनीला बेगम को घुटनों में सर दबाए हिचकियाँ लेते देखा तो इसके करीब जाकर बैठ गई। ए लड़की, तुम्हारी इतनी हिम्मत सुल्तान मीर के रूम में बेधड़क अंदर दाखिल होने की, गुस्ताखी करने की। सुल्तान मीर तो अनाया के इस कदर ढिठाई पर तिल मिलाया। पहली बात, मेरा नाम लड़की नहीं अनाया मीर है। मेरा ख़ानदान की बहू और अजलान मीर की बीवी हूँ। और दूसरी बात, मैं इस हवेली के आधे हिस्से की मालिकन हूँ, तो मेरा जब और जहाँ जी चाहेगा मैं जाऊँगी। मुझे रोकने की किसी की औकात नहीं। आखिर सुल्तान मीर का खून शामिल था। अनाया में कुछ तो बदअखलाक़ी दिखानी थी। आधा हिस्सा मीर ख़ानदान की बहू, माए फुट, जितना ऊंचा परवान उड़ना है उड़ लो, क्योंकि मुझे पर काटने आते हैं। जल्दी तुम्हारा पत्ता भी काट दूंगा। सुल्तान मीर आग बगोला होकर हकारत से एक तनफुर भरी नज़र अनीरा पर डाली और निकलने लगा कि अनाया की काटदार आवाज़ ने उनके कदम जकड़ लिए। झूठी शान शौकत और तकब्बुर में डूबकर आप लोग ये भूल गए कि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ होती है, और अब की बार आप ऐसे मुंह के बल गिरेंगे कि खाक हो जाएंगे। सुल्तान मीर सुनी अनसुनी करके दहलीज पार की। आप प्लीज़ उठने की कोशिश करें। क्यों सह रही हैं आप? अनाया ने बेहाल होती अनीला बेगम को सहारा देकर उठाने में मदद की। बेटा, तुम खुद को इन मामलात में मत घसीटो, ये मेरा रोज़मर्रा का मामूल है। अब हम आदी हो चुके हैं। ये संग दिल लोग तुम्हें भी कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं। अनीला बेगम की आवाज़ में अनाया को हल्का दुख हलकोरे लेता महसूस हुआ। मेरा जितना नुकसान होना था हो चुका मॉम, अब खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और आप शायद भूल रही हैं कि मेरा एक अदद भाई है जो मुझ पर जान छिड़कते हैं। और आपने बोला था ना कि अजलान हवेली के मर्दों जैसा नहीं, तो उन्होंने ताहयात मेरा साथ देने का वादा किया है। तो मुझे इन ओछे धमकियों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
عنایا نے انیلا بیگم کو بیڈ پر بٹھایا اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی تو ایک دم بالوں کو ایک کھچا ہاتھ میں آیا جس کو بے دردی سے اکھاڑ لیا گیا تھا۔ موم، یہ… عنایا نے ہاتھ میں پکڑے بالوں پر ایک حیرت بھری نظر ڈالی تو ایک دم اپنی ماں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا احساس غالب آ گیا اور وہ انیلا کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ نہ رو میری بچی، انیلا بیگم اس کے سر پر پیار کرنے لگی جبکہ اس کے منہ سے لفظ موم سن کر عجیب سا سرور رگوں پے میں سرایت کرنے لگا۔ میں آپ کو مزید یہ جبر مسلسل جھیلنے نہیں دوں گی۔ میری ماں اس طرح کی زیادتیاں سہ کر موت کو گلے لگا گئی، مگر آپ کو ہمت دکھانی ہے۔ اس طرح عزت نفس کو مجروح کر کے آپ زندہ کیسے رہ رہی ہیں؟ اپنے لیے نہیں تو ہمارے لیے خود کو مضبوط بنائیں۔ آج تک بیوی ہونے کا فرض نبھاتی آئی ہے اور اب ایک ماں ہونے کا فرض نبھانا ہے۔ پھینک آئے اپنے اوپر سے یہ مظلومیت کی چادر۔ جب عورت ماں بنتی ہے تو اس میں 100 عورتوں جتنی طاقت آ جاتی ہے اور ہم بنیں گے آپ کی طاقت۔ آپ بس قدم اٹھائیں۔ لوگ جرم کرتے وقت اوپر بیٹھے مستفزات کو فراموش کر دیتے ہیں جو جلد یا بدیر انصاف کرنے والا ہوتا ہے۔ عنایا کا نڈر اور مضبوط انداز انیلا بیگم کی ڈھارس بنا۔ تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈا اور تم یہاں چپ کر کے بیٹھی ہو۔ وہ شام کو آفس سے گھر آیا تو بیتاب نظروں نے عنایا کو ارد گرد تلاشا مگر کہیں دکھائی نہ دی تو کچن میں اسے اپنی موم کے ساتھ مصروف دیکھ کر خوشگوار طمانینت کا احساس ہوا۔ ہاں بیٹا، تمہاری بیوی کو کوکنگ کا شوق چڑھا ہے، ابھی پوچھ رہی تھی کہ اذلان کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے، وہ مجھے سکھا دے۔ صوبیہ بیگم اپنی بہو کو نثار ہوتی نظروں سے دیکھ کر بولی۔ واؤ، ان خاص الخاص عنایا کی وجہ؟ وہ عنایا کے قریب آ کر اس کی پشت پر کھڑا ہو گیا تو اس کے قریب آنے پر عنایا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اگر وہ رخ موڑتی تو یقیناً اذلان کے سینے سے لگ جاتی۔ آپ ادھر چیئر پر جا کر بیٹھ جائیں نا، میرے سر پر کیوں چڑھ رہے ہیں؟ عنایا اپنی ساس کی موجودگی میں اس کے اتنے پاس ہونے پر شرم سے لال ہو گئی جبکہ صوبیہ بیگم خاموشی سے کچن سے نکل گئی کیونکہ اپنے بیٹے کی آنکھوں کی وارفتگی وہ دیکھ چکی تھی۔ وہ اس لیے مسز کہ پورا دن آپ کا یہ من موہن مکھڑا دیکھے بغیر گزار دیا تو طلب بڑھتی جا رہی ہے۔ ماں کے نکلتے ہی وہ تھوڑا اور قریب ہو کر عنایا کے گید حصار باندھ کر اس کا پشت سینے سے لگایا اور اس کے کندھے پر لب رکھے۔ ہم کچن میں کھڑے ہیں، ہر جگہ شروع ہو جاتے ہیں۔ عنایا بدک کر ہٹنے لگی کہ اذلان نے اس کی کوششیں ناکام بنا دی۔ شوہر تھکا آرا گھر واپس آیا ہے تو اچھی بیویاں استقبال کرتی ہیں اور شوہر کو اپنا دیدار کروا کر اس کے دن بھر کی تھکان اتار دیتی ہیں۔ ہنوز اسے بازوں کے حصار میں لے کر اس کے سرخ گلنار چہرے کو فوکس لیے ہوئی تھا جبکہ لب بار بار گستاخی پر اکسا رہے تھے۔ یہ کیا شوق پال رکھا ہے تم نے؟ یہ ماسیوں والا حلیہ دیکھا ہے تم نے؟ اذلان کو اس کا یہ روپ کوفت میں مبتلا کرنے لگا۔ ملگجا سا سیاہ لباس پہنے، پسینے سے تر وجود، جسم سے اٹھنے والی ملی جلی مثالوں کی خوشبو۔ پھپھو بول رہی تھی کہ شوہر کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے، اسی لیے آپ کے دل میں جگہ بنانے کے لیے چھوٹی سی کاوش ہے۔ عنایا نے اپنی کمر کے گرد بندھا دوپٹہ کھول کر اپنے سر پر ٹکایا۔ تم آلریڈی اس دل کی اونچی مسند پر براجمان ہو، اس کے لیے یہ 3rd کلاس حربے آزمانے کی قطعی ضرورت نہیں۔ گھر میں ملازمین موجود ہیں۔ عنایا کے بے پرواہ سراپے پر نظر ڈال کر اس کے بکھرے بالوں کو کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے اس کی دھڑکنوں کو مشتعل کر گیا۔ آپ جا کر فریش ہو جائیے، میں آپ کے لیے چائے بنا کے لاتی ہوں۔ عنایا خود پر اس کی گہری نظر مرکوز دیکھ کر اسے منظر سے ہٹانے لگی۔ مجھے چائے نہیں، اپنی بیوی چاہیے، مگر اس حالت میں بالکل نہیں۔ جلدی سے چینج کر کے میرے روم میں آ جاؤ۔ اذلان حکم دیتا جانے لگا۔ میں ادھر بالکل نہیں آ رہی۔ حیا اور جھجک کی ملی جلی کیفیت میں وہ گویا ہوئی تو اذلان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے گھیرا ڈالا۔ کیوں؟ وہ ایک قدم بھر کر اس کے قریب آ کر پرتپش لہجے میں استفسار کرنے لگا۔ آپ مجھے تنگ کرتے ہیں۔ عنایا کا چہرہ دہکنے لگا۔ اپنی بیوی کو تنگ نہیں کروں گا تو کس کو کروں گا؟ تعجب کی بات ہے، ویسے بھی روایتی بیویوں والا انداز اپنایا ہوا ہے تو سراہے جانے کے قابل ہو۔ اذلان نے میٹھا طنز کیا اور اگلے لمحے انچ بھر کا فاصلہ مٹا کر وہ عنایا کو اپنے حصار میں لے چکا تھا اور اپنی شدتیں اس پر لٹانے لگا۔ اس کی قربت میں بہکتی عنایا اس وقت یہ فراموش کر چکی تھی کہ وہ کہاں اور کس حالت میں کھڑی ہے۔ یا اللہ اذلان بھائی، گھر میں چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کاموں کے لیے اگر بیڈ روم کا استعمال کیا جائے تو ہم جیسے بچوں کا بھلا ہو جائے گا۔ اسامہ کی آواز سن کر عنایا سرعت سے دونوں ہاتھ اس کے کندھے پر جما کر فاصلہ قائم کرتی رخ بدل گئی جبکہ اسامہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے رخ موڑ کر کھڑا تھا۔ عنایا کو اس کی معصومیت پر ڈھیر سارا پیار آیا۔ ہاں، ضروری تو نہیں کہ صرف بیڈ روم میں ہی بیوی پر پیار آ جائے۔
کچن میں بھی تو آ سکتا ہے۔ اب میری بیوی ہے ہی اتنی پیاری تو خود کو کنٹرول رکھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اذلان نے کمال بے نیازی کا مظاہرہ کر کے اسامہ کے کندھے پر مکہ چھاڑا۔ لا حول ولا قوت، میر خاندان کے سب سے سلجھے ہوئے صاحبزادے کا خطاب ملا ہے آپ۔ اگر اس طرح کسی نے کھلے عام آپ کو یہ چیپ حرکتیں کرتے دیکھ لیا تو کیا عزت رہ جائے گی؟ اسامہ نے دونوں ہاتھوں سے کانوں کو پکڑا۔ ہاں تو میری بیوی ہے نا، کسی اور کی بیوی کو تھوڑی نہ چھیڑتا ہوں، اور میں اب بھی ایک نہایت شریف بندہ ہوں۔ یقین نہیں آتا تو اپنی بھابھی سے پوچھ لو۔ اس نے عنایا کی پشت پر نظر ڈالی جو اپنی خفت مٹانے کے لیے مصروف ہونے کا ناٹک کرنے لگی۔ رہنے دیجیے آپ، مجھے ترس آ رہا ہے بھابھی پر، کیسے شیرنی بنی پھرتی ہیں۔ نکاح کے بعد تو جیسے وہ وائر کاٹ دی گئی، دیکھو اب بھی بیچاری کب سے منہ چھپائے کھڑی ہے۔ اسامہ کی بات پر عنایا کا سر و خون جلا۔ اذلان کا غصہ وہ برتنوں پر نکال کر دل ہی دل میں اسے سلواتے سنانے لگی۔ اسامہ پانی کی بوتل فریج سے نکال کر چلا گیا تو عنایا نے ہاتھ میں پکڑا باؤل اس کی طرف پھینکا، جس کو کچن میں داخل ہوتے آہل نے پھرتی سے کیچ کیا، ورنہ آج تو اذلان کا سر لازمی پھٹ جاتا۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ آہل نے تیکھی چتونوں سے دونوں کو گھورا، جبکہ اذلان نے بھاگ جانے میں عافیت سمجھی۔ عنایا، شوہر پر ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ آہل نے ایک تیز تن سلگتی نظر عنایا پر ڈالی۔ آپ ہاتھ اٹھانے سے منع کر رہے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں ان کا سر پھاڑ دوں۔ ان کو بھی کچھ بول دینا، کہیں بھی شروع۔ عنایا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی تھی۔ آہل کے پیچھے عجلت میں داخل ہوتی زر نے اس کی بات کاٹ دی۔ ایک منٹ زر، یہ کچھ بولنے والی تھی، بات تو مکمل کر لینے دو۔ آہل نے زر کے بازو پر گرفت بنایا تو اذلان کے منہ کے زاویے بگڑے۔ یہ ان دونوں میاں بیوی کے آپس کا معاملہ ہے نا، آپ چھوڑے انہیں، کیوں بیچ میں ٹانگ گڑا رہے ہیں؟ زر نے انہیں آنکھیں دکھائی اور عنایا کو اپنے ساتھ لے کر چلی گئی تو اذلان نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ شادی ہونے تک عنایا سے دور رہ۔ اذلان کے قریب آ کر آہل کا لہجہ یکا یک سرد ہوا۔ آپ نے بھی تو شادی سے پہلے میری بہن کو اپنے روم میں شفٹ کر دیا ہے، یہ پابندیاں آپ پر بھی لاگو ہوتی ہیں۔ میں تو بس بات کرنے آیا تھا۔ اذلان کو اچھی خاصی تپ چڑھ گئی۔ میں نے بولا 3 دن تک تو مجھے عنایا کے آس پاس بھی دکھے نا تو یہ شادی میں نے پوسٹ پون کروا دینی ہے۔ آہل کی تیوری کے بل نمایاں ہو گئے۔ ہاں تب تک زر بھی آپ۔ اذلان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے ایک ہاتھ سے اذلان کی گردن دبوچی۔ مجھے روکنے کی کسی کی اوقات نہیں، اگر زر کے لاڈلے بھائی نہ ہوتے تو اب تک تمہاری روح پرواز کر چکی ہوتی۔ آہل نے اس کی گردن پر دباؤ ڈالا تو وہ کھانسنے لگا۔ آہل، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں انہیں، جان نکال دیں گے کیا؟ عنایا جو چولہا بند کرنے واپس آئی تھی، آہل کی اس قدر بے رحمی پر اس کا پورا وجود سن ہوا اور دونوں کے درمیان کھڑی ہو کر آہل کے ہاتھوں سے اذلان کی گردن چھڑا لی تو اذلان کی آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی اور لب بے ساختہ مسکرا دیے۔ میری مرضی جانے بغیر آپ نے میرا رشتہ اذلان سے طے کیا تھا، اب اگر میری زندگی کی ڈور ان کے ہاتھوں میں تھمائی ہے تو میری خواہش ہے کہ آپ ان کو وہی عزت وہی مان دیں جو ایک داماد ڈیزرو کرتا ہے، نہ کہ اس طرح گریبان پر ہاتھ ڈال کر روپ جماتے رہیں۔ عنایا کے لہجے میں خفگی نمایاں تھی، جبکہ آہل اپنے مقصد کے حصول میں کامیاب ہوا تھا۔ وہ صرف عنایا کو پرکھنا چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے پر صرف سمجھوتا تو نہیں کر رہی۔ اب وہ عنایا کی طرف سے مطمئن تھا۔ آپ تو میرے بھائی کے پیچھے ہی پڑ گئے، مطلب حد ہو گئی، اپنے لیے کوئی رولز اینڈ ریگولیشن نہیں اور دوسروں کو اپنے اشاروں پر نچاتے ہیں۔ اب کیا دقت ہے آپ کو؟ اگر وہ عنایا کے ساتھ تھوڑا ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا ہے تو کیا قباحت ہے؟ اپنا وقت بھول گئے؟ 1 منٹ چین سے نہیں رہنے دیتے تھے مجھے۔ آہل کا کوٹ اتارتے وہ مسلسل دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ مطلب پیار میں بھائی کا پلڑا بھاری ہے، شوہر سے زیادہ بھائی سے محبت جتائی جا رہی ہے۔ آہل نے کلائی کو گھڑی کے بوجھ سے آزاد کرتے طنز کا تیر اچھالا۔ مجھے صرف ہمدردی ہے ان سے، آپ کیوں ان کے جذبات کے ساتھ کھیل رہے ہیں؟ عنایا چاہنے لگی ہے بھائی کو، دونوں کو اسپیس دو تاکہ ایک دوسرے کو سمجھے، مگر آپ کے منطق میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ یہ رکیبوں والی رگ کہاں سے پھڑک رہی ہے؟ شکوہ کنار نظروں سے آہل کو دیکھ کر وہ اس کے کپڑے نکالنے لگی کہ موبائل رنگ ٹون پر زر نے دان کچکچایا۔ سر، برائڈل ڈریس زر اور عنایا کا سیم ہوگا یا پھر الگ الگ؟ ڈیزائنر کی خدمات لینی پڑیں گی۔ آہل کے پیے شہری سلام دعا کے بعد ڈائریکٹ مدعے پر آئی۔ ہاں سیم ہی ہونے چاہیے، مگر عنایا کو ڈارک پرپل کلر پسند ہے تو اس کی پسند کا خیال رکھا جائے، اور میری پسند سے تم واقف ہو۔ آہل دانستہ سسپینس کریٹ کرنے لگا۔ زر جو کان لگا کر کھڑی تھی اس کی لاپرواہ انداز پر بے چتاب کھا کر رہ گئی۔ ناک چھوٹی ہو جاتی موصوف کی۔ اگر مجھ سے چھوٹے منہ میری پسند پوچھ لیتے تو وہ زیر لب بڑبڑائی۔
وارڈروب سے آہل کا ڈریس نکال کر وہ واش روم کی طرف بڑھنے لگی کہ آہل نے اس کی کمر کے گرد حصار باندھا۔ اپنی سوچوں کو منفی سمت دوڑانے کو لگام دے مسز، مجھے بھلا کیا اعتراض ہوگا دونوں کے پاس آنے سے؟ میں ٹھہرا تھوڑا سر پھرا بندہ، اپنے طریقے سے جانچ پڑتال کرتا ہوں۔ اصلاً میری چوائس تھا، اس کے جذبات سے سب واقف تھے، مگر میں شادی ہونے سے پہلے عنایا کے دل تک رسائی چاہتا تھا کہ نکاح کے بول کتنے حد تک پنجے گاڑ چکا ہے۔ یقین رکھو مجھ پر۔ زر کے کندھے سے دوپٹہ ہٹا کر وہاں اپنے لب نرمی سے رکھے، جبکہ زر کے اعصاب ڈھیلے ہو گئے۔ آپ کے کپڑے نکال دیے ہیں، جا کر فریش ہو جائیں۔ انہیں پٹڑی سے اترتا دیکھ وہ جذبہ ہوتی گویا ہوئی۔ بالکل بھی نہیں، ابھی تو تم سے ملنے لگا ہوں، یہ وقت میرا ہے تو مجھے کھل کر جینے دے۔ زر کے گرد حصار مضبوط کر کے اس کے گال کے ساتھ اپنا گال رب کرتا، اس کی بیوٹی بون پر انگوٹھا مسلتا ہوا اس کی دھڑکنیں بے ترتیب کر گیا، جبکہ آہل کے ہاتھ کو جھٹکے سے ہٹا کر وہ اس کی سمت رخ موڑ کر اس کے سینے سے لگ گئی تو آہل کے چہرے پر خوبصورت مسکراہٹ رقص کرنے لگا۔ آہل تم پر جی جان سے فریفتہ ہو چکا ہے مسز آہل، اب تو تمہیں ان کی شدت بھری قربتیں جھیلنے کے لیے کافی حوصلہ درکار ہے۔ میں چاہتا ہوں تم پر لمحے میرے پاس رہو، مجھے دیکھو تاکہ میرے بچے پر میرا رنگ زیادہ چڑھے۔ آہل اسے سینے سے لگائے بیڈ تک لے آیا۔ نانا سرکار، کہاں گئی آپ کی لاڈلی پوتی؟ ساری لڑکیاں تو نکل گئی، ان کو پک کرنے کے چکر میں مجھے دیر ہو جائے گی۔ آہل ماتھے پر لاتعداد چکن ڈالے بار بار کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھ رہا تھا۔ لو آ گئی وہ۔ دور سے زرونہ کو دوسری لڑکیوں کے ہمراہ آتے دیکھ نانا سرکار کی خوشی سے بھرپور آواز سماعتوں میں پڑی۔ لمحے کی دیر تھی، آہل کی نظریں سامنے گئیں تو سیاہ شلوار قمیض پر سیاہ شیشوں والے کشمیری شال پہنے اپنے خوبصورت قد و قامت اور بے انتہا حسن سے مالا مال زرونہ پر نظر پڑتے ہی آہل کی دھڑکنوں میں تلاطم برپا ہوا۔ دھوپ کی تمازت سے رخسار کافی حد تک گلابی پڑ چکے تھے۔ اپنے دادا سرکار کو گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر براجمان دیکھ کر زرونہ گاڑی کے قریب آئی اور بیک ڈور کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ کیسا رہا پیپر؟ عالم میر نے پوتی پر شفقت بھری نظر ڈال کر استفسار کیا۔ آؤٹ اسٹینڈنگ دادا سرکار، انشاءاللہ اس بار بھی آپ کی پوتی ٹاپ کر کے اپنے دادا سرکار کا نام روشن کرے گی، زر نے گردن اگڑ کر تفاخر سے کہا، مگر بیک ویو مرر میں ڈرائیور کی جگہ کسی انجان کو بیٹھے دیکھ کر اس کی چلتی زبان کو بریک لگ گئی، کیونکہ اس وقت ڈرائیور سیٹ پر موجود شخص کی گرے پرکشش آنکھیں شیشے میں نظر آتی آنکھوں سے ٹکرائیں تو زر نے جلدی سے نگاہوں کا زاویہ تبدیل کیا۔ کیا دادا سرکار نے ڈرائیور تبدیل کر دیا ہے؟ مگر یہ تو کہیں سے بھی ڈرائیور نہیں لگ رہا۔ اس نے ایک بار پھر بلا ارادہ نظریں مرر پر ٹکا دی۔ وسیع پیشانی پر بکھرے کالے بال، شرٹ کی آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے، بالوں سے بھرے سرخ و سفید کلائی پر بیش قیمت گھڑی پہنے، کہیں سے بھی ڈرائیور لفظ اس پر جچ نہیں رہا تھا، جبکہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا شخص کن پٹی سہلاتا ہوا مضطرب انداز میں گاڑی چلا کر اس کی حرکات و سکنات کو بخوبی نوٹ کر رہا تھا۔ دادا سرکار، ہمارا ڈرائیور کہاں ہے؟ آپ نے دوسرا ڈرائیور کب ہائر کیا؟ زر سے مزید برداشت نہیں ہوا تو پوچھ لیا، جبکہ اپنے لیے ڈرائیور کا لفظ سن کر آہل ایک جھٹکے سے گاڑی روک دی اور ایک سلگتی نظر پیچھے سیٹ پر بیٹھی زر پر ڈالی اور پھر خفگی بھری نظر پاس بیٹھے اپنے نانا پر کہ دیکھو اتنے خوبرو نوجوان کو اس نے ڈرائیور بنا دیا۔ ہاں ہاں ہاں، دادا سرکار کا کہا بے ساختہ تھا۔ اسے بھی تھوڑی شرارت سوچی۔ میں نے سوچا اشرف بابا بوڑھے ہو چکے ہیں تو اس کی جگہ کسی جوان ڈرائیور کی خدمات دی جائے۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آیا؟ نہیں دادا سرکار، وہ ایسے ہی بول دیا، آج سے پہلے نے کبھی دیکھا نہیں نا، اور لگ بھی تو ڈرائیور نہیں رہا۔ بے اختیار زر کی زبان پسلی اور چہرہ خفت سے سرخ ہو گیا، جبکہ آہل کا دل چاہا اس کے گال پر بکھرے رنگ کو اپنی انگلیوں سے چھو کر دیکھے کہ یہ قدرتی رنگ ہے یا خوبصورت دکھنے کے لیے مصنوعی رنگ چڑھایا ہے۔ پھر اپنی سوچ پر ہزار بار خود کو کوسا۔ ہاں تو آپ کے دادا سرکار کا ڈرائیور ہے، بندے میں کچھ تو الگ اور خاص دکھنا چاہیے نا۔ آہل کے خوبرو چہرے کے جازب عضلات بری طرح تن گئے تو دیکھ کر دادا سرکار نے مزید اسے سلگایا۔ آہل یزدان نام ہے میرا میڈم، اور میں کوئی ڈرائیور نہیں بلکہ ملک کے نامور شخصیات میں میرا شمار ہوتا ہے، اور جس گاڑی کو تم اپنے دادا کی جاگیر سمجھ رہی ہو یہ میری انتہائی ذاتی ملکیت ہے۔ وہ تو تمہارے دادا سرکار کی گاڑی راستے میں خراب ہو گئی تھی اور لفٹ مانگنے کھڑے تھے تو مجبور بزرگ سمجھ کر میں نے انہیں لفٹ دے دی۔ آہل نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تو وہ گڑبڑائی، جبکہ عالم میر کا چہرہ اس قدر خجالت پر سرخ ہو گیا تو آہل نے آنکھ کا کونا دبا کر نانا کو اچھا خاصا بدمزہ کر کے ان پر یہ باور کروایا کہ آپ ہی کا نواسا ہوں، آپ کا کھیل آپ پر الٹ کر دیا۔
ناہنجار، جبکہ دونوں کے ماہین لفاظی جنگ سے قطعی انجان زرونہ کو اس پل بڑا اشتیاق ہوا کہ کاش مجھے چہرہ دیکھ پائے، مگر آہل یزدان کی شیطانی دماغ میں اس وقت صرف ایک بات گردش کر رہی تھی: ایاز میر کی بیٹی، یہ آہل سمجھتا کیا ہے خود کو؟ اب میں کوئی غیر تھوڑی ہوں کہ ہمارے ملنے پر پابندیاں لگا رہا ہے۔ انایا اس کے لیے چائے لے کر آئی تو اذلان دل کی بھڑاس نکالنے لگا۔ اذلان پلیز، آہل کے لیے اپنی من میں کوئی بغض و بیر مت ڈالیے گا۔ آپ جانتے ہیں نا، جب میں ہر طرف سے دھتکار دی گئی تب مجھے سنبھالنے والا آہل ہی تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں حرم پاپا کو اپنا باپ سمجھتی تھی، مگر جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تو پاپا کے خاندان کی کچھ عورتیں مجھے کوسنے لگی کہ میں سیاہ بخت ہوں۔ میں کھا گئی اپنے گھر کی خوشیاں۔ اپنے باپ کا تب پتہ نہیں، اور جس نے باپ بن کر پالا پوسا اس کی زندگی ناسور بنا دی۔ تب مجھے حقیقی معنوں میں شاک لگا، جس کو میں اپنا باپ سمجھ کر لاڈ اٹھواتی وہ رشتہ میرا سگا تھا ہی نہیں۔ تب زندگی میں پہلی بار اتنی روئی کہ 2 دن بے ہوش تھی۔ جب ہوش میں آ گئی تو گوشہ نشی ماں سے 1000 بار پوچھا کہ میرا سگا باپ کون ہے، کیوں ان کو چھوڑ کر ماما نے دوسری شادی کی۔ اپنے لیے نہ سہی، میرے لیے وہ اب میرے باپ کے ساتھ سمجھوتا کرتی، مجھے باپ کے سائے سے تو محروم نہ کرتی۔ ہر روز میں ان سے سوال و جواب کرتی، مگر ماما نے کبھی مقفل نہیں کھولے، بس ویران آنکھوں سے مجھے دیکھتی رہتی۔ میرے ہی سوال و جواب سے تنگ آ کر وہ یہ دنیا چھوڑ چکی تھی۔ کاش مجھے پہلے یہ علم ہوتا تو میں اپنی ماں کو قصوروار نہیں ٹھہراتی۔ اذلان، میری ماما اپنی آخری دنوں میں آہل سے ملتی تھی، پتہ نہیں دونوں پھپھو بھانجے میں کیا راز و نیاز ہوتے۔ میں نصیب و جلی یہ نہیں جانتی تھی کہ آہل کا ماما کے ساتھ یا میرے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ وہ یتیم خانے کا اونر بن کر ماما سے ملنے آتا، پھر ماما کی ڈیتھ کے وقت وہ یہاں موجود نہیں تھا۔ میں ماما کی زندگی کی آخری شب و روز ان کو آہل کے نام کا گردان کرتے سنا تھا۔ وہ مجھے بھی نصیحت کرتی کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو جائیں، مجھے آہل کے ساتھ ہی رہنا ہے، ورنہ دنیا میں موجود بھیڑیے مجھے نوچ لیں گے۔ اور پھر ایک دن آہل مجھے اپنے ساتھ پیراڈائز لے کر چلا گیا، مگر وہاں بھی میری طبیعت بتدریج گرتی چلی گئی تو مجبوراً مجھے گھر لے آیا۔ میں نے اندھیری رات کی خاموشی میں اسے سکتے تڑپتے ہوئے دیکھا ہے۔ انہوں نے مجھے دوسری زندگی دی ہے، مجھے سماج میں نام و مقام دیا، ایک چھاؤدار شجر کی مانند مجھ سے اپنا سایہ بنائے رکھا۔ اگر آپ کو کبھی آہل کا رویہ گراں گزرے تو پلیز انہیں کچھ مت کہنا، بے شک مجھے برا بھلا کہنا۔ میں آپ سے بے انتہا پیار کرنے لگی ہوں، مگر میری زندگی میں آہل کی اہمیت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ انفیکٹ آہل کا نیم و بدل کوئی ہے بھی نہیں۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ایک اور صدیقہ حسن ملال میں ڈوبی انایا اپنے ماضی کے کچھ صفحات الٹ دیے تو اذلان نے اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ جمایا۔ میں چاہ کر بھی آہل سے بدگمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ انہوں نے مجھ پر ایک خاص عنایت کی ہے، مجھے میری محبت سے ملوایا ہے، مجھے زندگی کی حقیقی خوشی سے روشناس کروایا ہے۔ محبت کی ہے تو آداب و وفا لازم ہے۔ اذلان نے اس کے سر پر لب رکھے، اپنے مذاق میں کہی گئی بات پر وہ نادم ہو گیا۔ وہ تو بس آہل کے حوالے سے اسے چھیڑ رہا تھا۔ اب واقعی اللہ کی طرف سے میرے لیے ایک تحفہ ہے۔ خالی ازینی کی کیفیت میں انایا اس کے قدموں میں بیٹھ کر اس کے گھٹنوں پر سر ٹکا گئی۔ جذباتی انایا پل بھر میں آپ دیدہ ہو گئی، آنسو لڑیوں کی صورت میں خوبصورت رخسار کو بھگونے لگے۔ میں اپنے آج پر تمہارے گزرے ہوئے کل کا سایہ تک پڑنے نہیں دوں گا۔ جتنا ہو سکے اپنے ماضی کے دکھوں اور غموں پر فاتحہ پڑھ کر آنسوؤں کی صورت میں دل سے نکال دو۔ اذلان انگلیوں کے پوروں سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا اور اسے زمین سے اٹھا کر اپنے برابر صوفے پر بٹھایا اور اس کے ماتھے پر عقیدت بھرا بوسہ دیا او ایم سوری، تم لوگوں کو رومانس جھاڑنا ہی تھا تو دروازہ بند کر سکتے ہیں نا۔ اب ہم تھوڑی الہام ہوا ہے کہ یہاں میاں بیوی۔ ہدایت بڑی مہارت سے دامن چھڑا کر بول رہا تھا کہ انایا پھرتی سے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ تم لوگوں نے قسم کھائی ہوئی ہے کیا؟ ہمیں سکون کے کچھ پل جینے نہیں دو گے؟ اذلان نے کرختگی سے کہہ کر اس کی طرف کشن پھینکا۔ یار وہ شاپنگ پر جانا تھا، 2 دن رہ گئے شادی میں۔ چلو تم غصہ بعد میں نکالنا، پھر جب بیوی رخصت ہو کر روم میں سے جائے گی تو سارے ارمان نکال دینا۔ ہدایت اسے بازو سے پکڑ کر باہر لے آیا، جہاں گاڑی میں انیلا بیگم، صوبیہ بیگم، اسامہ پہلے سے موجود تھا، اور تاریخ میں پہلی دفعہ میر خاندان کی بہویں شاپنگ کے لیے اپنے بچوں کے ہمراہ جا رہی تھیں، جو کہ خوشائند قدم تھا۔ ماضی: حد ہو گئی نانا سرکار، کل تو آپ کی وجہ سے آپ کی پوتی کا ڈرائیور بن گیا، مگر آج ہرگز نہیں۔ میں اپنا کوئی کام دھندا نہیں کروں گا، بس آپ کی پوتی کو پک اینڈ ڈراپ سروس فراہم کروں گا۔
आहिल ने बरहम होते मज़ाहमत की। तो क्या चाहते हो बरखुरदार, कि मैं खुद इस उम्र में गाड़ी ड्राइव करके अपने बच्चों को पिक एंड ड्रॉप कर दिया करूं? जानते हो ना मुझे अपनी पोतियों से कितना उन्स है। इनके बाप तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी के हक में बिल्कुल नहीं थे, मगर मेरी ज़िद के आगे हार गया। अब बड़ी वाली की पेपर्स हैं और छोटी वाली की प्रेजेंटेशन है, तो अब अकेले ड्राइव के रहम करम पर नहीं छोड़ सकती बच्ची को। अब ले दे कि सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ, आलिम मीर ने गोया तौज़ीह पेश की। बस मैं बता रहा हूँ, सिर्फ आज, फिर मेरी बला से अकेले जाए या आप खुद उनकी ड्राइवर बन जाए। आहिल ने फ़ोन बंद करके पीए को हिदायत देकर गाड़ी निकाली। यूनिवर्सिटी गेट पर पहुंचकर वो ज़र का इंतज़ार करने लगा। आज ही निस्बत दूसरे दिनों के सूरज आग बरसा रहा था। एसी की ठंडक में भी गर्मी की शिद्दत कम करने में नाकाम थी। काफ़ी देर बाद ज़र को अपने मखसूस हुलिये में बड़ी सी स्किन कलर की चादर पहने दोस्तों के हुजूम में आते देखा तो मास्क चढ़ा लिया। ज़र मुतलाशी नज़रें इधर उधर दौड़ाकर अपनी गाड़ी को ढूंढने लगी, मगर वहाँ गाड़ी का नामो निशान नहीं था। दादा सरकार ने खुद बोला था कि वो मुझे लेने आएंगे, कैसे भूल सकते हैं वो? ऊपर से ये गर्मी स्किन तक को पिघला रही है। फिर बेचैनी से कलाई पर बंधी घड़ी पर नज़र दौड़ाई। अपनी गाड़ी में बैठे आहिल ने बगौर उसकी हरकत सकनात मुलाहिजा की। अचानक गाड़ी स्टार्ट की और ज़र के बिल्कुल पास झटके से ब्रेक लगाई तो टायर के चिड़चिड़ाने से खौफजदा होकर ज़र ने ज़ोर से दिल पर हाथ रखकर आंखें मूंदी। सामने का मंजर देखकर आहिल की धड़कनें धड़कने का हुनर भूल गई। उसके दिल ने नन्ही सी ख्वाहिश की कि काश वक्त थम जाए और ये मंजर निगाहों से कभी फना ना हो। इंतहाई सफ़ेद सुर्खी माइल रंग चेहरा जो उसकी झिलमिलाती धूप से मज़ीद अंगारा हो गया था, उसके दिल को काफ़ी भा गया। कुछ पल उसको महवियत से देखने के बाद उसने गाड़ी के हॉर्न पर हाथ रखकर मुकाबिल को होश में लाने की कोशिश की। ज़र, जो पहले अचानक इफ्तितात से संभली नहीं थी, कान फाड़ हारन सुनकर कानों में उंगलियां अड़सते हुए आंखें खोल दी तो आहिल को गाड़ी की ड्राइव सीट पर क्रोफर से बराजमान देखकर वो गुस्से से तिलमिलाए। आ जाए मैडम, तुम्हारा नौकर ख़ास नहीं कि इस तपती धूप में खुद का पसीना बहाऊं। लहजे से नरमी सिरे से मफकूद थी। दादा सरकार कहाँ है और मैं तुम्हारे साथ क्यों आ जाऊं, बदतमीज़? आखिरी लफ्ज़ ज़ेरे लब बड़बड़ा कर वो वापस जाने के लिए पलटी कि ड्राइविंग सीट पर बैठे वजूद की कनपटी की रगों में खून गर्दिश बढ़ने लगी। शदीद इश्ताल में वो सरद में ड्राइविंग सीट से बाहर निकला और ज़र को बाजू से पकड़कर फ्रंट सीट पर ज़ोर से पटक कर दरवाज़ा ठा के साथ बंद किया और ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया। चट्टाह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? मैं दादा सरकार को ज़र फक चेहरा लिए उसकी इस कदर जुर्रत पर शशता रह गई। गैर इरादी तौर पर हाथ उठा। पहली बात तुम नहीं आप, दूसरी बात दादा सरकार को कुछ भी कहने की हिमाकत की तो अभी तो सिर्फ हाथ लगाया है। मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, मगर मीर ख़ानदान की कोई भी लड़की इस काबिल नहीं कि आहल यज़दान उसको नज़र उठाकर भी देखे। करीब झुककर सर्द सपाट लहजे में कहकर वो ज़र को सरता झंझोड़ गया। कौन हो तुम? अपनी हरकत पर पशेमान वो गोया हुई। आहिल, वो दादा सरकार, वो अभी अभी ऑफिस पहुंचा था। एक गैर मुल्की कंपनी के साथ उसकी मीटिंग थी जिसके लिए वो प्रेजेंटेशन तैयारी में हद दर्जे महब था। महद भी उसके पास मौजूद था कि मोबाइल पर ब्लिंक करते आलम सरकार का नंबर देखकर उसने कॉल रिसीव की, मगर अपने दाना की जगह निस्वानी आवाज़ सुनकर मोबाइल कान से हटाकर नंबर एक बार फिर चेक किया। कौन? माथे पर तेवरी चढ़ाए उसने इस्तफसार किया। मैं ज़रूना, दादा सरकार की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। हम लोग रेस्टोरेंट में मौजूद हैं, ड्राइवर भी पता नहीं कहाँ गायब हो गया है। डायल में आपका नंबर पड़ा था तो आपको कॉल मिलाई। आप प्लीज़ जल्दी आएँ। ज़र बच्चों की तरह बिलखती हुई एक ही सांस में पूरी बात बता गई। व्हाट? तुम इधर रहो उनके पास, मैं भी पहुंचता हूँ। और हाँ, जल्दी से दादा सरकार के मोबाइल फ़ोन से मुझे लोकेशन सेंड करो। आहिल ने उजलत में खड़े होकर फाइल बंद की और मोबाइल जेब से अड़सते हुए बाहर की तरफ दौड़ लगा दी कि महद ने उसको बाजू से पकड़ कर रोका। इट्स ऑल राइट। वो नाना सरकार की तबीयत अचानक ख़राब हो गई है। जो ड्राइवर के साथ गया था वो भी कहीं चला गया। मैं उनको हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ, तुम सब संभाल लोगे ना? पूरी उम्मीद नज़रों से महद की तरफ देखा। ऑफ कोर्स, तुम जाओ, आई विल हैंडल। महद ने खुशदिली से जवाब दिया। आहिल लिफ्ट के ज़रिए नीचे आया। उसे हवा के घोड़े पर सवार देखकर ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की, जबकि दूसरी गाड़ी में गार्ड्स की गाड़ी भी हरकत में आ गई। किसी वक्त मोबाइल पर नोटिफिकेशन टून सुनाई दी। इसने मोबाइल चेक किया तो लोकेशन थी। ये पास में जो अल-फलाह रेस्टोरेंट है वहाँ गाड़ी मोड़ो। आहिल ने ड्राइवर को हिदायत दी। अगले 12वें मिनट में वो ज़र के सामने मौजूद था, जो आलम मीर को सोफे पर लेटाए खुद उसके सरहाने ज़मीन पर बैठी थी। सूजी आंखें ज़्यादा रोने की चूली खा रही थी। आहिल को देखकर बदहवासी के आलम में उसके गले लगी रोने लगी।
آہل نے حالات کی نزاکت کو سمجھ کر اسے نرمی سے خود سے پرے ہٹایا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا انہیں، کھانے میں لاپرواہی سے کام لیتے ہیں تو شوگر لیول بڑھ جاتا ہے، ابھی بھی تم لوگوں نے کچھ الٹا سیدھا کھا لیا ہوگا۔ اس کی اشک بار آنکھوں سے بمشکل نظر ہٹا کر وہ عالم میر کی طرف متوجہ ہوا۔ گارڈز کی مدد سے وہ عالم میر کو گاڑی میں لٹا کر ہسپتال کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ زر عالم میر کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھی اس کے جھریوں زدے چہرے پر مسلسل ہاتھ پھیر رہی تھی۔ تم جانتی ہو نا تمہارے دادا ذیابیطس کے مریض ہیں، کم از کم ان کی صحت کا خیال رکھا کریں، ایسی چیزیں ان کے لیے باعث تشویش ہے۔ آہل کو وہ بنسبت دوسرے دنوں کی کافی الجھی ہوئی لگ رہی تھی، ویسے بھی آخری بار جب اس سے مل کر پروپوز کیا تھا اور زر نے سوچنے کے لیے مہلت مانگی تھی، پھر سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ تمہارا درد سر نہیں کہ میں کون ہوں، پہلے تو ارادہ تھا کہ آئندہ تمہاری شکل نہ دیکھوں، مگر تم نے ابھی جس احمقانہ ہمت کا مظاہرہ کیا ہے، اب تو میں نہ چاہ کر بھی بار بار تمہارے سامنے آؤں گا، تمہیں مجھے برداشت کرنا ہوگا۔ آہل نے اپنے رخسار کو نرمی سے مسلا، جس پر اگر ماسک نہ چڑھا ہوتا تو یقیناً گال سے انگلیوں کے نشان واضح دکھتے۔ آئی ایم سوری، زر نے بوکھلا کر جواب دیا۔ تم لوگوں کی جرائم کی فہرست اتنی طویل ہے کہ ایک چھوٹے سے سوری سے مجھے ایک گھنٹہ فرق نہیں پڑتا، اب تو اس میں ایک اور جرم کا اضافہ ہو گیا ہے، آہل یزدان کو تھپڑ مارنے کا جرم۔ آہل قرض سود سمیت چکاتا ہے اور اسی پر یقین رکھتا ہے۔ آہل نے ایک زہر خندہ نظر اس پر ڈال دی اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ کون سے جرائم؟ میں تو آپ کو جانتی بھی نہیں۔ آہل کے شفقیت سے لبریز انداز پر زر کا چہرہ خطرناک حد تک سفید پڑ گیا۔ جان جاؤ گی، اب تو جاننا ہی پڑے گا، کیونکہ میں ایک بار کسی کے دم پر پاؤں رکھ لوں آسانی سے اٹھاتا نہیں ہوں۔ آج بغیر حق کے ہاتھ لگایا تو تم اتنا پھڑپھڑائی، اگلی بار حق کے ساتھ ہاتھ لگاؤں گا تو بھی میری ناگوار قربت سے جان چھڑانے کے لیے بے نام مجلی کی طرح تڑپو گی، اور اگر اپنے دادا کو شکایت لگانی بھی ہے تو شوق سے لگاؤ، کیونکہ وہ کبھی تمہاری بات کا یقین نہیں کرے گا۔ میرے کردار کی تعمیر انہوں نے پختہ اینٹوں سے کی ہے، تم کیا 1000 لوگ بھی میرے کردار پر انگلی اٹھائیں گے تو بھی بیکار۔ آہل کا انداز اب بھی بھسم کر دینے والا تھا۔ حویلی سے تھوڑا دور اس کو ڈراپ کر کے وہ وہیں چند ساتھ رک کر انتظار کرنے لگا۔ جب وہ حویلی کے اندر داخل ہو گئی تو گاڑی زن سے بھگا لے گیا۔ دادا سرکار، مجھے آپ کی پوتی سے شادی کرنی ہے۔ اگلے دن عالم میر کے روبرو کھڑے ہو کر بغیر لگی لپٹی اپنے دل کی بات بتا دی۔ کون سی پوتی؟ اور تمہیں تو میرے خاندان سے خدا واسطے کا بیر ہے، تو اس اچانک تبدیلی کی وجہ جان سکتا ہوں؟ عالم سرکار نے استفہامیہ انداز سے گھورا۔ ضرور نہ، اور خاندان سے بیر تھا، مگر اس لڑکی میں کچھ تو خاص ہے جو مجھ جیسے آوارہ سرپھرے بندے کو محبت کی زنجیر میں جکڑ لیا۔ آہل نے دو بدو جواب دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اس کا باپ کبھی نہیں مانے گا، اور میں یہ اچھے سے جانتا ہوں کہ تمہارے اندر برسوں سے نفرت کی جو چنگاری پھڑک رہی ہے، تم کبھی بھی ایاز میر کی بیٹی سے رشتہ جوڑنا پسند نہیں کرو گے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ میری بے گناہ بچی کسی قسم کے انتقام کی بھیڑ چڑھے۔ ہمارے خاندان میں لڑکی کی نسبت لڑکے سے زیادہ محبت کے حقدار مانے جاتے ہیں، ان کو ہر قسم کی آزادی سے نوازا جاتا ہے، لڑکیوں کو حقیر سمجھ کر اس کی خواہشات کا گلا گھونٹا جاتا ہے، اور ان کو بنیادی ضرورتوں سے محروم رکھا جاتا ہے، جبکہ لڑکوں کو ہر قسم کی جائز و ناجائز خواہشات کو فرض سمجھ کر پورا کر دیا جاتا ہے۔ میں نے خاندان بھر کی مخالفت مول کر اپنی بچیوں کو پڑھایا لکھایا تاکہ کل کو عدالت خدا میں سرخ روح ہو کر سر اٹھا کر کھڑا رہ سکوں۔ تم مجھے بہت عزیز ہو، مگر سر میرے گھر کی رحمت ہے، اور میں اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور نہیں کر سکتا۔ دادا سرکار کا لہجہ نرم مگر ایک دم سنجیدہ تھا۔ یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھ سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو میری پسندیدگی آپ کی اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ اگر آپ کو اپنی تربیت اور میرے کردار میں کسی قسم کا کھوٹ نظر آ رہا ہے تو بے شک آپ انکار کر دیں۔ آہل نے سارا بوجھ ان کے کندھے پر ڈال کر خود کو بری ذمہ قرار دیا۔ میں زر سے بات کروں گا، اگر وہ بذات خود راضی ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس بات کو اپنی انا کا مسئلہ بنا کر سر پر سوار نہیں کرو گے تو تمہاری پسند اولین ترجیح ہوگی، مگر زر کی رضامندی بھی میرے لیے ترجیحات میں شامل ہے۔ کوئی مناسب موقع دیکھ کر اس کی رائے پوچھ لوں گا۔ دادا سرکار قطعیت سے جواب دے کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ تھینکس، آہل زہر خندہ لہجے میں مسکرایا۔ اگر میں اسے آمادہ کر لوں اس رشتے کے لیے تب تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا نا؟ آہل کے الفاظ سے عالم سرکار کے چلتے قدموں کو بریک لگ گئی۔ اگر مجھے یقین ہوا کہ تم نے اسے ڈرا دھمکا کر زبردستی نہیں بلکہ محبت کے احساس کے تحت منا لیا ہے تو ضرور۔ عالم میر کے تیز تر نظروں کا ارتکاز خود پر محسوس کر کے وہ مسکرایا۔ مجھے اب بھی تمہارے ہر عمل سے انتقام کی بو آ رہی ہے۔
مگر اپنی تربیت میرے منفی سوچوں کی لگامیں کھینچ رہا ہے۔ عالم میر سرکار نے اس کے دل پر گویا گہرا وار کیا کہ ایک پل کے لیے آہل ان کے موقف پر گڑبڑایا، پھر سے خود کو کمپوز کر کے ان کے لیے گاڑی کا دروازہ کھول دیا۔ اب تو تمہیں اپنی محبت کا یقین دلانا پڑے گا بیبی۔ آہل دل ہی دل میں زر سے مخاطب ہوا۔ کس سے پوچھ کر تم لوگ شاپنگ کرنے گئے تھے؟ یہ خوش فہمی کیوں کر ہونے لگی کہ میں تم لوگوں کو شادی میں شرکت کرنے کی اجازت دوں گا؟ وہ لوگ شاپنگ کر کے جیسے ہی گھر پہنچے ایاز میر اور سلطان میر غصے سے پھٹ پڑے۔ میری ماں کو میری شادی میں شرکت کرنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا، آپ بھی نہیں، تو بے وجہ غصہ کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ اذلان ہاتھ میں ڈھیر سارے شاپنگ بیگ پکڑ کر ہال میں داخل ہوا۔ اپنے باپ اور چچا کو دیکھا جس کا غصہ آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ میرے خلاف جانے کی جرت کی تو اس سے میں اپنی زندگی اور حویلی دونوں سے بے دخل کر دوں گا، ایاز میر دہشت زدہ انداز میں چلایا۔ شوق سے کر دے، کم از کم انہیں ایک اذیت بھری قید سے نجات تو مل جائے گی۔ اذلان کی بات پر صوبیہ بیگم نے ٹھٹک کر بیٹے کو دیکھا۔ چچا سرکار، آپ کے کیا ارادے ہیں؟ آپ بھی چچی بیگم کو اپنی لائف سے نکال رہے ہیں نا؟ میں بھی اپنے وکیل کو فون کرتا ہوں، جتنی جلدی ہو سکے یہ معاملہ بخیر و عافیت سے حل ہو جائے، کیونکہ مجھے اپنی شادی میں کوئی بدمزگی نہیں چاہیے۔ کیوں ہدایت؟ اذلان نے لگے ہاتھوں ہدایت کو بھی میدان میں اتارا۔ جی، نیکی اور پوچھ گچھ، ہدایت نے تائید کی، جبکہ سلطان میر نے خونخوار نظروں سے انیلا بیگم کو دیکھا اور زندگی میں پہلی بار انیلا بیگم نے سر جھکانے کی بجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑ دی۔ تم دونوں اس کمینے بدذات آہل کی شے پر اتنا اترا رہے ہو، یہ الٹی سیدھی پٹیاں وہ پڑھا رہا ہے نا تمہیں؟ تو میں بتاتا چلوں کہ بہت پچھتاؤ گے تم لوگ۔ بازی سلطان میر کے ہاتھ سے سمندر کی ریت کی طرح سرک رہی تھی تو مارے اشتعال کے چیخ پڑا۔ مجھے ایک بات کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی، بات بات میں یہاں کے لوگ آہل کو بیچ میں کیوں گھسیٹ رہے ہیں؟ کرو تم لوگ اور الزام آہل کے سر پر، یہ کون سا لاجک ہے؟ عنایا نے مداخلت کی۔ اے لڑکی، ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایاز میر کو اس کی بیجا مداخلت ایک آنکھ نہ بھائی۔ چلو عنایا اپنے روم میں، آتکا نے عنایا کو مزید پسینے سے بچایا، جبکہ اذلان اور ہدایت اپنی ماؤں کو لے کر چلے گئے۔ باقی رہ گئے دونوں بھائی، کیونکہ امان میر بھی آج کل زیادہ تر ڈیوٹی پر ہوتا۔ گھر کے کشیدہ حالات میں واحد سکون آج کل ہسپتال نظر آ رہا تھا۔ بھائی صاحب، ہم ایسے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھ سکتے، حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، پہلے بچے، اب تو خواتین بھی آہل کے ساتھ مل گئی ہیں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ سب کچھ ختم ہونے جا رہا ہے۔ مجھے ایک ان نمبر سے مسلسل کوئی میسج کر کے تنگ کر رہا ہے، جس کو میرے پاسٹ کے بارے میں سب کچھ اے ٹو زیڈ معلوم ہے، اور یہ کون کروا رہا ہے؟ میں قطع کروانے میں مسلسل ناکام ہو رہا ہوں۔ سلطان میر اس طرح بھی کیفیت میں کن پٹی کو سہلانے لگا۔ کسی مائی کے لال میں اتنی ہمت نہیں کہ میر سنس پر ہاتھ ڈالے۔ تم ان چیزوں کو خود پر سوار مت کرو، جو پلان کیا ہے اس پر عمل درآمد شروع کرو۔ ان لوگوں کی خوشیوں بھری زندگی کو آگ نہ لگا دی تو میرا نام بھی ایاز میر نہیں۔ ایاز میر کی آنکھوں میں عجیب سی شیطانی چمک ابھری۔ جی بھائی صاحب، ان لوگوں کو برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا پائے گا، سب کچھ نیست و نابود کر دوں گا۔ یہ کل کے چھوکرے ہمارے تیور دکھا رہے ہیں۔ سلطان میر جیب سے موبائل نکال کر کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ آپ آج پھر آ گئے؟ کیوں پیچھے پڑ گئے؟ آج پھر سے آہل کو گاڑی میں یونیورسٹی کے سامنے کھڑا دیکھ کر زر کے آسان حقیقی معنوں میں خطا ہو گئے۔ کیوں؟ تمہیں کسی اور کے آنے کا انتظار تھا؟ آہل نے توقف لیے بغیر سیدھا طنز کیا۔ ہاں، اپنے دادا کا ویٹ کر رہی تھی میں۔ زر ناگواری کے تاثرات چہرے پر سجا کر بولی۔ تم سے ایک ضروری بات کرنی تھی، بیٹھ جاؤ۔ آہل نے فرنٹ ڈور کھول کر قدر تحمل سے کہا تو زر نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی، کیونکہ سب کی نظریں دونوں پر ٹکی تھی۔ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ میں کیوں؟ میر خاندان کی لڑکیاں تو اس لائق نہیں کہ انہیں پسند کیا جائے، زر نے استہزائی انداز میں کہا۔ میں اس وقت غصے میں تھا۔ ان سب باتوں کو اگنور کرو، میں واقعی تمہیں پسند کرنے لگا ہوں۔ عشق محبت کے لفاظی اظہار سے میں قطعی نابلد ہوں۔ آہل نے دو ٹوک بات کی۔ اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ یہ سب آپ دل سے مجبور ہو کر رہے ہیں؟ میری بدتمیزی سے مارے گئے تھپڑ کا رد عمل نہیں؟ زر نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آنکھیں واقعی ساخر تھیں، کسی کو بھی تسخیر کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ بلا شبہ وہ دنیا کا حسین مرد ہوگا۔ کیسی گارنٹی چاہیے تمہیں؟ آہل نے خود پر ٹکی اس کے نگاہوں کو اچھے سے محسوس کیا تو لبوں کے کنارے مسکراہٹ پھیلنے لگی۔ میں سوچ کر بتا دوں گی، زر نے ایک ادا سے کہہ کر رخ موڑ دیا اور شیشے کے باہر کے مناظر سے لطف اندوز ہونے لگی۔ آئس کریم کھاؤ گی؟ اچانک غیر متوقع پیشکش پر وہ جذبز ہوتی پھر سے آہل کی طرف دیکھنے لگی، لیکن چہرے پر ماسک ہونے کی وجہ سے وہ مقابل کے تاثرات پڑھنے سے قاصر تھی۔ نہیں، یک لفظی انکار کیا گیا۔ اوکے، آہل نے بمشکل اپنے کہے کا گلا گھونٹا۔ کسی نے تمہیں بتایا نہیں کہ تم کتنی حسین ہو؟
آہل نے اس کی ناک میں پہنے نتھ کو والہانہ انداز میں دیکھا۔ ہر کوئی آپ کی طرح ہے، بے باک تھوڑی ہوتا ہے۔ اس کی باک پر زر کو پتنگے لگ گئی۔ کسی کی خوبصورتی کو سراہنا کہاں کی بے باکی کے زمرے میں آتا ہے؟ تمہاری یہ قاتل نگاہیں، یہ پھولے گال، یہ گلاب کے پتوں سے نازک پنکھڑیوں جیسے لب۔ آہل اس زچ زچ کرنے لگا، اور وہ ہو رہی تھی۔ اس وقت آہل پر بدلہ ہر انتقام پس پش ڈال کر واقعی اس کے سحر میں جکڑا جا رہا تھا۔ شدت سے من کیا کہ ان لبوں کو چھو کر اس کی نرماہٹ محسوس کرے، مگر پھر اپنی سوچوں پر لعنت بھیج کر خود کو اس کی قید سے آزاد کروایا۔ توبہ میرے اللہ، کتنے ڈھیٹ انسان ہیں آپ، میرے ساتھ ایسی بیہودہ باتیں نہ کیا کریں۔ زر اس کی بے باک تبصرے پر کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ ہاں ہاں ہاں، آہل نے بے ساختہ کہا لگایا، اب تو تمہیں میری لائف میں آنا ہی پڑے گا ڈیئر، کیونکہ یہ باورا دل پہلی بار کسی کی طرف مائل ہوا ہے۔